वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज व आदत का बयान। पेज नंबर 416 है और 8वां हिस्सा है बेहिश्ती ज़ेवर का। बेहिश्ती ज़ेवर की किताब पहले लड़कियां बहुत पढ़ती थीं। पहले शादी से पहले पढ़ाई जाती थी हर लड़की को, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात ऐसी हो जाए कि वो अपना अच्छे से घर चला सके और उसको दीन की नॉलेज हो सके। दीन के ऊपर घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल अब लोगों को लगने लगा है, लेकिन इसके अंदर बड़ी अच्छी बातें हैं। जब इंसान एक अच्छी ज़िंदगी, सच्ची ज़िंदगी गुजारता है तो वो इन किताबों की पढ़ने की कोशिश करता है और अपने आप को चेंज करता है। लोग मोटिवेशंस के पीछे भागते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारा इस्लाम पूरा मोटिवेशन है। कुरान शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कुरान शरीफ का तर्जुमा समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त किताब है। जब तक मैंने नहीं पढ़ी थी उसको, मतलब तर्जुमे से वैसे तो हम पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब तक तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा था तो ऐसा लगता था कि पढ़ते तो चले जा रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उस किताब की गहराइयों को समझाया तो मैं यही कहूँगी, सबसे एडवाइस है मेरी कि अल्लाह ताला अगर ज़रा सा भी वक्त निकाल सकें तो ज़रूर निकाल लें। ये आपकी आखिरत के लिए है और इंशाल्लाह जिस वक्त में अल्लाह ताला आप लोगों को अपने आप से मिलवाएगा और आप हम कलाम होंगे अपने रब से, क्योंकि एक कुरान शरीफ जो है एक ऐसा ज़रिया है कि हम अल्लाह ताला से बात करते हैं, रोज़ डेली बात करते हैं, रोज़ अपने दिल की बात अल्लाह ताला से कहते हैं, रोज़ उसके सामने अपनी ख्वाहिशों को ज़ाहिर करते हैं और जो हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं उन ख्वाहिशों का शुक्र एहसान अदा करते हैं। अल्लाह ताला से मुलाकात करना कौन नहीं चाहेगा। आप जीते जी दुनिया में कुरान शरीफ पढ़ने में अल्लाह से मुलाकात करें, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से को अपना दोस्त बनाएं। अल्लाह वाहिद ऐसे हैं कि जो आपकी बातों को सुनेंगे और कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। दुनिया आपकी बातों को सुनेगी लेकिन शेयर ज़रूर करेगी। जितना आप उनको मना करेंगे ना कि आप किसी से कहना नहीं, वो ज़रूर कहेंगे। तो अल्लाह ताला बड़े रहीम हैं। अल्लाह ताला जो है खुद चाहते हैं कि मेरा बंदा जो है जब एक कदम चलता है तो मैं 10 कदम चलता हूँ। और अल्लाह ताला की वहदानियत को जानने की कोशिश करें, ज़मीन और आसमान की गहराइयों को देखें, चाँद सूरज को देखें, उसका निकलना, उसका छुपना, उसका बड़ा होना और छोटा होना चाँद का, और उससे फिर सफ़र आसान रख दिया अल्लाह ताला ने चाँद की रोशनी में। तो अल्लाह पाक की इन वहदानियत को देखते हुए ज़रूर अल्लाह ताला की बेशुमार इबादत करने वाले बने। ये दिल बना ही अल्लाह ताला के लिए है। वो अलग बात है कि हमने इस दुनिया में मसरूफ़ होकर अपने रब की याद हमने छोड़ दी, और हर चीज़ आप यकीन करें, पानी से लेके हर चीज़, छोटी छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ हमें अपने रब की याद दिलाती है। हम अपने रब की नेमतों का जब शुक्र एहसान अदा करने वाले बनेंगे तो हमें हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र एहसान अदा करने वाली हमें ज़बान मिलेगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक बहुत अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज व आदत का बयान है इसके अंदर। और इन किताबों को खोलें, मैंने आपको पेज नंबर बताया है 416 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बात करे बड़े सच्चे थे, आपकी तबीयत बहुत नरम थी, सब बातों में सहूलियत और आसानी बरतते, अपने पास उठने बैठने वालों का बड़ा ख्याल रखते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनको किसी तरह की अपने से तकलीफ़ न पहुँचे। यहाँ तक कि अगर रात को उठकर बाहर जाना होता तो बहुत ही आहिस्ता जूती पहनते, बहुत हल्के से किवाड़ खोलते, बहुत आहिस्ता चलते। ये देखिए, ये पूरे मोटिवेशंस वाले लफ्ज़ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी जिस बंदे ने पढ़ ली, कुछ न कुछ तो दाखिल होता है। घर में तशरीफ़ लाते और घर वाले सो रहे होते तो भी सब काम चुपके चुपके करते, कभी किसी सोते की नींद ख़राब ना हो जाए, हमेशा नीची निगाह ज़मीन की तरफ रखते। ये है ज़िंदगी, ये है असल रास्ता। जब हमें नबी पाक हसन की बातों को पता चल चुका कि किस तरीके से आपके अखलाक थे, आपकी हालात ज़िंदगी कैसी थी, तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम ऐसे ही काम करें। जो बहुत से आदमियों के साथ चलते, जब बहुत सारे आदमियों के साथ चलते तो औरों से पीछे रहते, जो सामने आता इसको पहले खुद सलाम करते, जब बैठते तो बहुत आज़ी की सूरत बनाकर, जब खाना खाते तो बहुत ही गरीबों की तरह बैठकर। सुभान अल्लाह, आज हम करते हैं ये काम? नहीं करते ना। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरतुन नबी को देखकर, इन मिजाज व आदात को देखकर हम लोगों को अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं।
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے چنا ہے. ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا, ہم کبھی بھی اللہ کا شکر احسان ان چیزوں پہ نہیں ادا کرتے, لیکن آج سے شکر احسان ادا کرنے والا بنیں کہ ہمیں امت محمد بنا کر ہم پر بہت رحم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. غریبوں کی طرح بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, کبھی چپاتی نہیں کھائی, تکلف کی تشکریوں میں کبھی نہیں کھایا. ہر وقت خدائے تعالیٰ کے خوف سے غمگین سے رہتے, ہر وقت اسی سوچ میں لگے رہتے, اسی دھن میں کہ کسی کروٹ چین نہ آتا. زیادہ وقت خاموش رہتے, بدون ضرورت کے کلام نہ فرماتے, جب بولتے تو ایسا صاف کہ دوسرا آدمی خوب سمجھتے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ کی بات نہ تو اتنی لمبی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ, اور نہ اس قدر کم ہوتی کہ مطلب بھی سمجھ میں نہ آوے. بات میں ذرا سختی نہ تھی, نہ برتاؤ میں کسی طرح کی سختی تھی. اپنے پاس آنے والے کی بے قدری اور ذلت نہ کرتے تھے, کسی کی بات نہ کاٹتے تھے. البتہ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کرتا تو یا تو منع فرما دیتے تھے یا وہاں سے خود اٹھ جاتے تھے. خدا کی نعمت کیسی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو, آپ اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے. کبھی اس میں عیب نہ نکالتے تھے کہ اس کا مزہ اچھا نہیں ہے, اور آج ہم ہر چیز میں عیب نکال دیتے ہیں. یہاں تک کہ ہم لوگوں کے مزاج اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کے یہاں شادی میں جاتے ہیں, کسی کی بیٹی کی شادی میں بھی جاتے ہیں نا, تو اس بیٹی کی شادی میں جانے کے بعد بھی آنے کے بعد کھانے کی برائی کرتے ہیں کہ دیکھو کیسا کھانا بنوایا تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. بہت طرح کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عقل عطا فرمائے. ابھی بھی نہیں سدھرے تو پھر کب سدھریں گے. یا اس میں بدبو آتی ہے, البتہ جس چیز کو دل نہ لیتا اس کو خود نہ کھاتے اور نہ اس کی تعریف کرتے, نہ اس میں عیب نکالتے. دنیا کی کیسی ہی بات ہو اس کی وجہ سے آپ کو غصہ نہ آتا. مثلا کسی کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا, کسی نے کوئی کام بگاڑ دیا, یا یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک آپ کی خدمت کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی کیونکہ ساتھ میں رہے ہیں. 10 برس تک آپ کی خدمت کی. اس 10 برس میں نے جو کچھ کر دیا اس کو یوں نہیں فرمایا کہ کیوں کیا, اور جو نہیں کیا اس کو یوں نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا. البتہ اگر کوئی بات خلاف دین کے ہو جاتی تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا. اپنی ذاتی معاملے میں آپ نے غصہ نہیں کیا. اگر کسی نے سے ناراض ہوتے تو صرف منہ پھیر لیتے, یعنی زبان سے کچھ سخت اور سست نہ فرماتے, اور جب خوش ہوتے تو نیچی نگاہ کر لیتے. سبحان اللہ. شرم اس قدر تھی کہ کیا کنواری لڑکی کی ہوگی. بڑی ہنسی آتی تو یوں ہی ذرا مسکرا دیتے, یعنی آواز سے نہ ہنستے. سب میں ملے جلے رہتے تھے, یہ رہتے کہ اپنی شان بنا کر لوگوں سے نہ کھینچنے لگیں, بلکہ کبھی کبھی کسی کا دل خوش کرنے کو ہنسی مذاق بھی فرما لیتے. اس میں بھی وہی بات فرماتے جو سچی ہوتی, یعنی کہ ہنسی مذاق میں بھی بات سچی فرماتے. نفلیں اس قدر پڑھتے کہ کھڑے کھڑے دونوں پاؤں سوج جاتے. جب قرآن شریف پڑھتے یا سنتے تو خدا کی خوف اور محبت سے روتے. آزی اس قدر مزاج میں تھی کہ اپنی امت کو حکم فرمایا کہ مجھ کو بہت مت بڑھا دینا. کیا مطلب کہ اس قدر مزاج میں تھی کہ اپنی امت کو حکم فرمایا کہ مجھ کو بہت مت بڑھا دینا. اور اگر کوئی غریب ماما اسیر آ کر کہتی کہ مجھ کو آپ سے الگ کچھ کہنا ہے, آپ فرماتے اچھا کہیں سڑک پر بیٹھ کر کہہ لو. وہ جہاں بیٹھ جاتی آپ بھی وہیں بیٹھ جاتے. کوئی بیمار ہو امیر یا غریب, اس کو پوچھتے. کسی کا جنازہ ہوتا آپ اس پر تشریف لاتے. کیسا ہی کوئی غلام دعوت کر دیتا آپ قبول فرما لیتے. آج ہم غریبوں کی دعوتیں قبول کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. اپنے جیسے لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی جو کی روٹی اور بدمزہ چربی کی دعوت کرتا آپ اس سے بھی عذر نہ فرماتے. زبان سے کوئی بیکار بات نہ نکلتی, سب کی دلجوئی کرتے. کوئی ایسا برتاؤ نہ فرماتے جس سے کوئی گھبراوے.
ظالم موذیوں کی شرارت سے خوش تدبیری کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے۔ ظالم موذیوں کی شرارت سے خوش تدبیری کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے۔ موذیوں یعنی کہ ظالم موذی جو مطلب زہریلی باتیں کہتے ہیں، یا اس سے مراد یہ ہوگا کہ زہریلی جانور ہوتا تو یہاں پر لکھا ہوا ہوتا، لیکن ظالم موذی لکھا ہوا ہے۔ اب جانور تو ظالم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انسان ظالم ہوتا ہے۔ ظالم موذیوں کی شرارت سے خوش تدبیری کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر ان کے ساتھ ایسی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے۔ آپ کے پاس حاضر ہونے والوں میں اگر کوئی نہ آتا اس کو پوچھتے، ہر کام کو ایک قاعدے سے کرتے، یہ نہیں کہ کبھی کچھ کر دیا کبھی کسی طرح کر لیا۔ جب اٹھتے خدا کی یاد کرتے، جب بیٹھتے خدا کی یاد کرتے، جب کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں تک آدمی بیٹھے ہیں اس کے کنارے پر بیٹھ جاتے، یہ نہیں کہ سب کو پھاند کر بڑی جگہ جا کر بیٹھے ہیں۔ اگر بات کرنے کے وقت کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے، یہ نہیں کہ اگر ایک طرف توجہ ہے دوسروں کو دیکھتے ہی بھی نہیں۔ سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ ہر شخص یوں سمجھتا کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی پاس آ کر بیٹھتا یا بات شروع کرتا، اس کی خاطر رکے بیٹھے رہتے۔ جب پہلے وہی اٹھ جاتا تو آپ اٹھتے، پہلے جب وہ اٹھ جاتا خود ہی اٹھتے تھے بعد میں۔ آپ کے اخلاق سب کے ساتھ عام تھے، گھر میں جا کر آرام کے لیے مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے، گھر کے بہت سے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے، کہیں بکری کا دودھ نکال لیا، کہیں اپنے کپڑے صاف کر لیے، اپنا کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے۔ اور آج کا جو معاشرہ ہے ہمارا، مائیں اتنی سر پہ اٹھا لیتی ہیں اپنی اولادوں کو کہ اچھا میرے لڑکے سے پانی پی، ہے نا، تو لڑکا جہاں کام کر لیتا ہے تو ماں کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرتے، اور اس چیز کو بتایا ہے کر کے کہ ایسے کام کرنا۔ کیسا ہی برا سے برا آدمی آپ کے پاس آتا اس سے بھی مہربانی کے ساتھ ملتے، اس کی دل شکنی نہ فرماتے، غرض سارے آدمیوں سے زیادہ آپ کے خوش اخلاق تھے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اور یہ ساری خوبیاں جو ہیں ہمارے اندر کچھ تو تھوڑی سی ہمیں دے دے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بنیں اور سچے دل سے ان کے امتی بن جائیں، اور ان کی امت کا سارے جتنے بھی کام ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، ان کے سارے کام جو رہ گئے ہیں، جیسے تبلیغ کا کام ہے وہ ہم لوگ کرتے رہیں، اور باقی یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت دیتے رہیں، اپنے گھروں میں تعلیم قائم کریں۔ اگر کسی سے کوئی ناپسند بات ہو جاتی تو کبھی اس کے منہ نہ جتلاتے، نہ طبیعت میں سختی تھی نہ کبھی سختی کی صورت بناتے، جیسا بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی نے ڈرانے دھمکانے کو جھوٹ موٹ غصے کی صورت بنا کر ویسی ہی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ نہ آپ کی عادت چلانے کی تھی، جو کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا آپ کبھی اس کے ساتھ برائی نہ کرتے بلکہ معاف اور درگزر فرما دیتے تھے۔ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی غلام کو خدمت گار کو، عورت کو، بلکہ کسی جانور تک کو نہیں مارا، اور شریعت کے حکم سے سزا دینا اور بات ہے اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا تو اس کا بدلہ نہ لیتے، ہر وقت ہنسمکھ رہتے اور ناک بھاؤں کو نہ چڑھاتے، اور یہ مطلب نہیں کہ بے غم رہتے، کیونکہ اوپر آ چکا ہے کہ ہر وقت غم اور سوچ میں رہتے۔ مزاج بہت نرم تھا، نہ بات میں سختی، نہ برتاؤ میں سختی، نہ بیبا کی تھی جو چاہا پھٹ سے کہہ دیا، نہ کسی کا عیب بیان کرتے، نہ کسی چیز کے دینے میں دریغ فرماتے۔ ان خصلتوں کی ہوا بھی نہ لگتی تھی، جیسے اپنی بڑائی کرنا، کسی سے بحثا بحثی لگانا، کسی بات میں کوئی فائدہ نہ ہو اس میں لگنا، نہ کسی کی برائی کرتے، نہ کسی کے عیب کی کھود کریت کرتے، اور وہی بات منہ سے نکالتے جس میں ثواب ملا کرتا ہے۔ کوئی باہر کا پردیسی آ جاتا اور بول چال میں
یا پاچنے میں بے تمیزی کرتا، آپ اس کی سہار فرماتے، کسی کو اپنی تعریف نہ کرنے دیتے، اور حدیثوں میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں جتنی ہم نے بتلا دی ہیں، اگر عمل کرو یہ بھی بہت ہیں۔ اب نیک بیویوں کی حال سنو۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اماں حوا علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو اللہ پاک ہم لوگوں کو سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و مزاج ہم نے پڑھے ہیں یہاں پر، سننے کے بعد بڑا اچھا لگا، آنکھوں میں کچھ نمی ہے اور دل میں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے کا موقع ملا۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ویڈیو کو دوسروں سے تک شیئر کرنے والا بنائے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہماری اور بھی زیادہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، چینل پہ جا کر بہت اچھی ویڈیو ہے جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، کیونکہ کتاب کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا اور اس میں سے دیکھ کر بتانا یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ علماء کا کام ہے، علماء زیادہ چیز پڑھے ہوتے ہیں اس لیے وہ زبان سے پتہ، لیکن یہ تو ایک طریقے کا تعلیم طریقے سے ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری معلومات ہو جاتی ہے، جڑنے کا بہت شکریہ، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ باقی الحمد للہ۔